अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और ये चैप्टर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बारे में। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क क्या होता है और उसके मुख्तलिफ फिर आर्किटेक्चर या मॉडल। तो उसमें हमने दो मॉडल्स की बात की थी। एक सर्वर बेस्ड नेटवर्क या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जिसको कहते हैं, और दूसरा पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। पहले तो एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें सिंपली एक से ज़्यादा मिला दिया जाए यूजिंग सम मीडिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? पीयर टू पीयर नेटवर्क। और इसके अंदर कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, कोई कंप्यूटर यानी एक मेन कंट्रोलिंग कंप्यूटर के तौर पे काम नहीं करता। सारे कंप्यूटर्स इक्वल लेवल पे होते हैं और किसी को कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं होती कि वो दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल करे। तो यहाँ आप देख सकते हैं भी ये 5 कंप्यूटर्स दिखाए गए हैं आपको डायग्राम के अंदर। तो विदाउट एनी सर्वर ये नेटवर्क बनाया गया, और इस तरह के नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर को आप एक पीयर कहते हैं। इसमें भी ये आप ऐसा कर सकते हैं भी, आप इनमें से किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस लगा के उसको शेयर आप कर सकते हैं। मिसाल तौर पे प्रिंटर इनमें से किसी एक सिस्टम के साथ लगा दें तो उसको बाकी नेटवर्क के अंदर शेयर कर दें। इन द सेम वे फिर किसी एक कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है और उसको भी शेयर किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नेटवर्क शेयरिंग को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह यूज़र का जो डेटा है वो भी शेयर उस पर स्टोर करके तो उसको शेयर किया जा सकता है। तो इसमें कोई सेंट्रल चेक एंड कंट्रोल नहीं होता। मतलब कोई भी दो यूज़र जो हैं वो दो सिस्टम्स के आगे अगर बैठे हुए हैं तो वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर डिवाइस हो, चाहे डेटा हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो इसमें क्योंकि आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से एक्सपेंसिव नहीं है ये नेटवर्क, और ये है। फिर ये है कि इसको आप आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका सेटअप आसानी से किया जा सकता है। तो बस आपके पास नेटवर्क कार्ड होने चाहिए और कोई केबल मीडिया या वायरलेस तरीके से आप सिंपली कंप्यूटर्स को आप उसमें लिंक कर सकते हैं। और बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, तो वो आपको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फैसिलिटी देता है। मींस के कंप्यूटर्स को जब आप उसमें कनेक्ट करते हैं तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर लेता है, यानी वो नेट। और फिर ये भाई हर कंप्यूटर क्योंकि इंडिपेंडेंट है दूसरे से, तो इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि अगर सर्वर किसी वजह से फेल हो जाएगा तो हमारा वो ओवरऑल पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा। बल्कि इसमें अगर बाकी कंप्यूटर्स इन फंक्शन ना भी हों तो उसमें से कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो चलते रहते हैं, और इवन के एक कंप्यूटर भी इंडिपेंडेंटली भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखें तो जैसे जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर यूज़र्स की तादाद बढ़ती चली जाती है, यानी कंप्यूटर्स की तादाद को बढ़ाते चले जाते हैं, तो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाती है। इसी तरह पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने सिस्टम्स या कितनी डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस बात की भी एक लिमिटेशन होती है। आमतौर पे 10 कंप्यूटर्स तक आप कनेक्ट कर सकते हैं।
اس نیٹورک میں یہ تعداد کافی زیادہ ہے. پھر اس میں کوئی سینٹرل پلیس آپ کے لیے نہیں ہوتی ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، اور سینٹرل پلیس کا نہ ہونا بھی ایک بذات خود ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ ڈیٹا اگر الگ الگ ہر سسٹم کے اوپر موجود ہوگا تو پھر ان کیس آف اینی پرابلم آپ کو پھر ہر سسٹم کے اوپر جا کے چیک کرنا پڑے گا اور پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. جبکہ سرور بیس نیٹورک میں ایک ہی جگہ پہ سرور کی ہارڈ ڈسک کے اوپر عام طور پہ یوزر کا ڈیٹا موجود ہوتا تھا اور اس کو مینٹین کرنا آسان ہوتا تھا. پیئر ٹو پیئر نیٹورک میں پھر لیس سیکیورٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹائٹ سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ وہ ہر یوزر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا اپنا ایک لاگ ان، اس کا پاسورڈ ہے جو اسی سسٹم تک محدود ہے، تو لمیٹڈ ٹائپ آف سیکیورٹی آفر کرتا ہے. تو اوور آل پورے نیٹورک کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. آگے ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس نیٹورک اسٹینڈرڈ. تو نیٹورک اسٹینڈرڈ کا کیا مطلب ہے کہ کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ایک نیٹورک کے اندر اگر آپ کے پاس ڈیوائسز یا کمپیوٹرز موجود ہیں، اس کے علاوہ کیبلز وغیرہ بھی موجود ہیں، میڈیا بھی ہے، آپ نے ان کو کنیکٹ بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ نیٹ ورک ان فنکشن نہیں ہوگا جب تک کچھ سرٹن رولز کو فالو نہ کیا جائے. ان رولز کو آپ پروٹوکولز بھی کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسا طریقہ کار آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کی مدد سے ڈیٹا واقعی ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف ٹرانسفر ہو سکے. تو اصل میں تو یہ رولز اور یہ جو پروٹوکولز ہیں یا اسٹینڈرڈ ان کو کہہ لیں، یہ ان دا شیپ آف سافٹ ویئر ہی امپلیمنٹ. سافٹ ویئر جو ہے اسمال سافٹ ویئر کمپوننٹس مختلف آپریٹنگ سسٹم کے اندر بلٹ ان ہوتے ہیں. مثال طور پہ ونڈوز کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو مختلف طرح کے پروٹوکولز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتی ہیں، اور ان پروٹوکولز کے اندر ہی پھر وہ سارے رولز اور ریگولیشنز ہیں جس طریقے سے ڈیٹا کو ایک جگہ سے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈز یا پروٹوکولز دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈی فیکٹو اور ڈی جیور. ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ پروٹوکول کون سی ہوتی ہیں کہ جو کہ بغیر کسی فارمل پلان کے ڈیولپ کی جائیں. فارمل پلان کا مطلب یہ ہے بھئی باقاعدہ کوئی اس میں آرگنائزیشن اس طریقے سے انوالو نہیں ہے کہ اس میں باقاعدہ اس پروٹوکول کو بنانے سے پہلے اس کے اوپر ایک مکمل ریسرچ کی گئی ہو، یا کسی گورنمنٹ اتھارٹی سے بات کی گئی ہو، یا اپروول لی گئی ہو، یا کسی گورنمنٹ اتھارٹی سے اس کو پاس کروایا گیا ہو. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. بس عام طور پہ کوئی ایک آرگنائزیشن یا کوئی ایک بندہ اس طرح کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ اپنے طور پہ اس نے بنائے اور وہ اس نے پھر ٹرائی کیے تو وہ ان فنکشن ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے. تو پھر اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی اس کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈس کو یوز کرنا شروع کر دیا. تو بائی فیکٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کمپنی نے یا کسی انڈیویجول پرسن نے اپنے طور پہ ایک پروٹوکول بنائی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو پھر دیکھا دیکھی فالو کیا اور وہ ان فنکشن ہو گئے. تو اس طرح کے جو اسٹینڈرڈ یا پروٹوکول ہوتے ہیں وہ ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. ڈی جیور اسٹینڈرڈس کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا، مطلب یہ کہ ایسے پروٹوکول یا ایسے اسٹینڈرڈ جن کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی گئی ہو
باقاعدہ ان میں موجود پرابلمس، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کو اسٹڈی کیا گیا، اور پھر باقاعدہ ان اسٹینڈرڈس یا پروٹوکول کو کسی گورنمنٹ اتھارٹی باقاعدہ اس کا کوئی لائسنس وغیرہ لیا گیا ہو. تو اس طرح کے جو پروٹوکول یا اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ ڈی جیور اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو ایک مثال طور پہ مشہور قسم کے آرگنائزیشن یا ادارہ جو ہے امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے، اس طرح کے اسٹینڈرڈس کی اپروول دیتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، وہ آپ کی بک میں ان ڈیٹیل دیے گئے ہیں. تو اس میں مثال طور پہ کچھ ایگزامپل IEEE کی ایک ایگزامپل ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرس. تو اسی طرح الیکٹرانک انڈسٹریز ایسوسیشن ہے EIA وغیرہ وغیرہ. اچھا، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیٹ ورک جب ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کن کن کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مختلف پارٹس کون سے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کہ ہم کس طرح کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں، تو اس حساب سے یہ کمپوننٹس ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی رہتی ہے. کچھ کمپوننٹس کسی نیٹ ورک میں یوز ہوتے ہیں تو کچھ کمپوننٹس دوسرے نیٹ ورک میں یوز ہوتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے بھائی یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ سارے کسی ایک نیٹ ورک کے اندر یوز ہوں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ کہ کس طرح کا ہم نیٹ ورک بنا رہے ہیں. اب سب سے پہلے جو کمپوننٹ ہے وہ انٹر کنیکشن ہے. انٹر کنیکشن is the medium that connects computers and devices in a network. انٹر کنیکشن وہ میڈیم ہے جس کو آپ ایک نیٹ ورک کے اندر ایک سے زیادہ ڈیوائسز کو آپس میں لنک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ دو ورڈز ہیں، میڈیم اور میڈیا. تو میڈیم جو ہے وہ سنگولر ہے اور میڈیا پلورل ہے. تو میڈیا میں کا ورڈ میڈیا کا اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب ایک سے زیادہ ہم ایسے کی بات کر رہے ہوں کہ جن کے تھرو ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا. مثلا ایک سے زیادہ کیبلز کی ہم بات کر رہے ہیں، جبکہ میڈیم کوئی ایک سورس یا مین ہوگا. اب یہ کہ کون سا میڈیا کہاں پہ یوز ہونا ہے، کس کو کدھر ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی جو ٹائپ آف نیٹ ورک پہ اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہماری. عام طور پہ ایک چھوٹا نیٹ ورک جو بنایا جاتا ہے جو ایک روم کے اندر یا ایک آفس کے اندر، اس میں آپ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کیبل کو یوز نہ بھی کر رہے ہوں تو پھر وائرلیس طریقے سے بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. اور اس میں وائرلیس میں پھر یہ ہے کہ انفراریڈ، بلوٹوتھ یا ریڈیو ویوز یوز ہوں گی. اور اگر آپ ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ بنا رہے ہیں جو کہ پورے شہر کے اندر ہے یا کنٹری کے اندر ہے یا ایون کہ پورے ورلڈ کے اندر ہے، تو اس میں پھر آپ کوئگل کیبل یوز کر سکتے ہیں، فائبر آپٹک یوز کر سکتے ہیں، سب میرین کیبل یوز کر سکتے ہیں، یا پھر سیٹلائٹ کو یوز کرتے ہیں. اچھا، اس سلائیڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ مختلف طرح کی کیبلز جو عام طور پہ یوز ہوتی ہیں، یہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں بھی یوز ہوتی ہے کیبل ٹی وی وغیرہ کے لیے، یا ڈش اینٹینا کے ساتھ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اسی طرح ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے، عام طور پہ آپ جس کو نیٹ کیبل کہتے ہیں، نیٹ ورک کیبل کہتے ہیں، تو یہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے. تو یہ بھی عام طور پہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر یوز کی جاتی ہے. اسی طرح یہ فائبر آپٹک کیبل ہے پھر، تو یہ بھی ایک ایفیشینٹ ٹائپ آف کیبل ہے جس میں ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ بہت ہی ہائی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ود ان ون سٹی اگر آپ نے ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کرنا ہو تو وہاں پہ آپ فائبر آپٹک کیبل کو یوز کرتے ہیں.
اب یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ سب میرین کیبل اصل میں ایک بہت بڑی کیبل ہے جو کہ انڈر دا سی بچھائی گئی ہے، اور اس ایک کیبل کے اندر بہت بڑی تعداد میں یہ فائبر کیبلز آپٹک کیبلز ہوتی ہیں، چھوٹی کیبلز ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی فائبر آپٹکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو سمندر کی تہہ میں یہ کیبل بچھائی گئی ہے اور جو مختلف براعظموں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے. تو انٹرنیٹ کی جو مین کمیونیکیشن ہے وہ اسی کیبل کے تھرو ہوتی ہے. اسی طرح پھر سیٹلائٹ ہے، آرٹیفیشل سیٹلائٹس جو اوپر خلا میں بھیجے گئے ہیں، تو کس سے آپ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس کی طرف، سیٹلائٹ کی طرف، اور وہ اس ڈیٹا کی اسٹرینتھ اس سگنل کی بڑھا کے تو وہ آگے دوبارہ پھر زمین کے اوپر کسی اور اسٹیشن کی طرف ری ٹرانسمٹ کرتا ہے، یعنی یہ ایک ایمپلیفائر کا کام کر رہا ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا geographical size of a network we use different type of media. تو ان میڈیاز کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے بعد میں. اچھا، دوسرا کمپوننٹ آپ دیکھیں کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے. تو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جو ہے وہ ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹ ہے جو کہ ایک سے زیادہ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرتا ہے ایک لوکل ایریا نیٹ ورک میں. لوکل ایریا نیٹ ورک مینس کہ ایک چھوٹا نیٹ ورک جو کہ ایک آفس کے اندر یا ایک روم کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر موجود ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیٹ ورک کارڈ کا تعلق صرف اور صرف لوکل ایریا نیٹ ورک کے ساتھ ہے. اس کو آپ بڑے نیٹ ورکس کے اندر یوز نہیں کر سکتے. تو یہ کارڈ جو ہے عام طور پہ یا تو ایک کارڈ کی مطلب شکل میں اس طرح ہوگا کہ جس کو کمپیوٹر کے اندر مدر بورڈ کے اندر جاتا ہے، یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو. تو نیٹ ورک کارڈ جو ہے وہ ایک ایسا نیٹ ورک کارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ پھر ٹوسٹڈ پیئر کیبل یا کوئگزل کیبل کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ایک وائرلیس کارڈ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایک اینٹینا ہو سکتا ہے. تو ایک فرسٹ قسم کی کے لیے آپ نیٹ ورک کارڈ کو لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر یوز کرتے ہیں. برج نیکسٹ ڈیوائس ہے ہماری. تو برج جو ہے وہ عام طور پہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کو ایک سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، جن کو ہم سیگمنٹس کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے بھی، اب یہ جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس 8 سسٹم ہے. تو اگر یہ درمیان میں یہ برج نہ لگاؤ تو اس کیس میں پھر کیا ہوگا کہ اگر مثال طور پہ پی سی 1 نے پی سی 8 کی طرف کوئی ڈیٹا بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا بھائی لازمی طور پہ یہ جو اس کا بھیجا گیا ڈیٹا ہے وہ پورے نیٹ ورک کے اندر ٹریول کرے گا اور ہر کمپیوٹر کو اویلیبل ہوگا. تو باقی سارے سسٹم اس کو اگنور کر دیں گے اور پی سی 8 اس کو ریسیو کر لے گا. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ اس کمپیوٹر نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے اس کی طرف، تو پھر بھی وہ تھرو آؤٹ دا نیٹ ورک اویلیبل ہوگا. مطلب یہ کہ وہ ایک جو نیٹ ورک ہے وہ پورے نیٹ ورک کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے اور اوور آل نیٹ ورک کی ایفیشنسی ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے یہ ٹریفک بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایک نیٹ ورک کو، جیسے یہاں پہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا یا سیگمنٹس میں. تو اب سیگمنٹ 1 کے اندر جو 4 کمپیوٹر ہیں، اگر یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سگنل کو یہاں پہ یہ جو برج ہے یہ بلاک کر دے گا، وہ اس کو اس طرف پاس نہیں ہونے دے گا رائٹ سائڈ پہ. سیگمنٹ 2 کی طرف وہ اس کو پاس نہیں ہونے دے گا. ہاں لیکن اگر
مثال کے طور پہ PC1 نے ڈیٹا پاس کرنا ہے PC8 کو، تو پھر مجبوری ہے پھر یہ برج الاؤ کر دے گا اس ڈیٹا کو پاس ہونے کے لیے. تو اسی طرح ان دا سیم وے سیگمنٹ 2 کے اندر جتنے سسٹم ہیں وہ اگر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوں گے ڈیٹا، تو اس ڈیٹا کا پھر سیگمنٹ 1 میں اویلیبل ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس سے اوور آل ایفیشنسی آ جاتی ہے ہمارے نیٹ ورک میں، اس کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ڈیوائس ہے روٹر. تو روٹر جو ہے وہ ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جو ایک سے زیادہ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ سیم اور ڈفرینٹ ٹائپ کے نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہم کرتے ہیں. سیم اور ڈفرینٹ نیٹ ورکس کا کیا مطلب ہے کہ ایک جیسی پروٹوکول یوز کرنے والے نیٹ ورک یا ڈفرینٹ ٹائپ آف پروٹوکول یوز کرنے والے نیٹ ورکس. تو یاد رکھیں روٹر کی صرف اسی وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی روٹر کی. اب اس میں یہاں پہ دیکھیں، یہ جیسے ہمارا ایک ہوم نیٹ ورک یہاں پہ شو کیا گیا، تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ اب دیکھیں کہ یہ رائٹ سائڈ پہ انٹرنیٹ دکھایا جا رہا ہے جہاں سے ہم نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک روٹر ہے ہمارے پاس جو وائرلیس روٹر ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ڈیوائسز وائرلیس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں، مثال طور پہ سیل فون اور یہ لیپ ٹاپ ہے، اور کچھ ڈیوائسز کو ہم کیبل کے تھرو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو ہوم نیٹ ورک ہے یہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہے جو کہ ایک بڑے نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور یوزنگ روٹر. بنیادی طور پہ روٹر کے دو کام ہوتے ہیں، نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن اور سلیکشن آف بیسٹ پاتھ وین مینی پاتھس آر اویلیبل. نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھیں بھئی ایک کمپیوٹر کا نیٹ ورک ہے کوئی بھی، تو اس کے اندر ہر ڈیوائس کو ایک خاص نمبر اسائن کیا جاتا ہے جس کو اس ڈیوائس کا ایڈریس کہتے ہیں. تو یہ ایڈریسز جو ہیں یہ یونیک ہوتے ہیں. ایک نیٹ ورک کے اندر ایک اسپیسیفک سیریز آف ایڈریسز اویلیبل ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک نیٹ ورک کو کسی دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ادھر وہ جو ایڈریسنگ کی اسکیم ہے ایک نیٹ ورک کے اندر وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور دوسرے نیٹ ورک میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو درمیان میں پھر روٹر یہ کام کرتا ہے کہ کیسے ایک ڈفرینٹ نیٹ ورک ایڈریس اسکیم سے ڈیٹا کو ایک ڈفرینٹ نیٹ ورک اسکیم کے اندر ٹریول کروانا ہے کس طریقے سے. تو اس بات کو ہینڈل کرتا ہے روٹر. اس کو ہم ایڈریس ٹرانسلیشن کہتے ہیں. پاتھ وین مینی پاتھس آر اویلیبل. ان سم کیسز ہمارے پاس جیسے یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے بھی ڈیٹا کو ٹریول کرنے کے لیے ایک سے زیادہ پاتھ ہوتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بلیو کلر میں روٹرز آپ سمجھ لیں کہ شو کیے گئے ہیں، اور بہت سارے نیٹ ورک ہیں ہمارے پاس. یہ جتنے روٹرز ہیں اتنے نیٹ ورک ہیں. تو مثال طور پہ اس سسٹم سے، یہ ہمارا سسٹم ہے، تو اس سسٹم سے ہم نے ڈیٹا اس سسٹم کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے. تو اس کیس میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ پاتھ ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک پاتھ جو ہے وہ پاتھ اے یہ گرین لائن سے شو کیا جا رہا ہے، اسی شو کیا جا رہا ہے. تو روٹر ہر روٹر کے پاس اس بات کا ریکارڈ ہوتا ہے بھئی اس وقت کتنے نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہیں اور ڈیٹا کو ٹریول کرنے کے لیے کون سے پاتھ اس وقت اویلیبل ہیں. ایک سے زیادہ پاتھس کی انفارمیشن ہر روٹر کے پاس ہوتی ہے. تو ڈیٹا جب ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی طرف ہم نے ٹریول کروانا ہے تو اس کے راستے میں جو روٹرز آتے چلے جائیں گے وہ
اپنے سے آگے ایک بہتر رستہ منتخب کرتے جائیں گے. بہتر سے مراد یہ ہے کہ جس رستے کے اوپر ڈیٹا کوئک طریقے سے ٹریول کر سکے اور جو پاتھ شارٹ ہو. تو دو اہم کام ہیں راؤٹر کے. نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہے اور اس کے علاوہ روٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ سلیکشن آف بیسٹ پاتھ وین مینی پاتھس آر اویلیبل. اسی طرح نیکسٹ ڈیوائس جو ہمارے پاس ہے وہ گیٹ وے ہے. تو گیٹ وے اور روٹر میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف یہ ڈفرینس ہے کہ جو راؤٹر ہے وہ سیم اور ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتا ہے, جبکہ گیٹ وے صرف اور صرف ڈفرینٹ نیٹورکس کو آپس میں کنیکٹ کر سکتا ہے. پھر آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے بھئی یہ جو کچھ ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس جیسے برج ہے, راؤٹر ہے, گیٹ وے ہے, ان کا فنکشن ایک سافٹ ویئر کے طریقے سے بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم باقاعدہ ایک ڈیوائس کی بجائے نا ہم ایک سافٹ ویئر کے ذریعے بھی راؤٹر بنا سکتے ہیں. جو کام راؤٹر کی ڈیوائس کر رہی ہوتی ہے تو وہی سافٹ ویئر وہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح گیٹ وے کو بھی ہم اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں, برج کو بھی. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو جنرلی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ آج کل جو ہے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بات کی جائے تو بیسیکلی آج کل ہمیں ڈیوائس ایک ہی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, جس کو ہم راؤٹر کے طریقے سے بھی کنفیگر ہم کر سکتے ہیں. اس کو اگر ہم راؤٹر بنانا چاہیں تو راؤٹر بنا سکتے ہیں, اس کو اگر ہم گیٹ وے بنانا چاہیں تو گیٹ وے بنا لیں گے, اور اگر اس کو ہم برج بنانا چاہیں, برج کے طور پہ یوز کرنا چاہیں تو اس کو برج کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس سافٹ ویئر کی مدد سے ہم چاہے تو اسے برج بنا لیں, چاہے راؤٹر بنا لیں, چاہے گیٹ وے کے طور پہ. تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا ٹاپک تھا ہمارا نیٹ ورک کمپوننٹس. اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے.